हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा जंग के बारे में दोस्तों। एक दो इस्लाम की बेहतरीन लड़ाई जो जंगें हुई हमारी, और उसमें बहुत ही गहराई दोस्तों। आज इसको हम लोग थोड़ी सी गहराई को हम लोग देखेंगे कि जंग बदर में क्या मामला था और सुलह हुदैबिया में क्या मामला था दोस्तों, और इसमें क्या बात है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला ने ये जितनी भी जंग हुई है दोस्तों, जितनी भी जंग हुई है, जो शुरू में जो जंगें होती आई है, जंग बदर से लेके आखिरी तक जितनी भी जंग है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जितनी भी जंग हुई तो उसमें क्या अल्लाह ताला ने एक भी जंग के, देखिए, एक भी जंग के लिए अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये जंग तुम जीत जाते हो, तुम लोग जंग जीत गए हो। कि अल्लाह ताला ने किसी पर मोहर लगाई कि ये जंग आप लोग ने जीत गई है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, या तो कुछ ऐसी बात या कोई ऐसी कुछ हिंग नहीं मिली दोस्तों। लेकिन जंग बदर में दोस्तों ये बात थी कि अल्लाह ने अपनी फरिश्तों को भेजा, क्योंकि बहुत कम तादाद में सहाबा कराम मौजूद थे, 313 थे और वहाँ पे 1000 के करीब थे। तो उसमें अल्लाह ताला ने मदद फरमाई, लेकिन उसमें हमें कहीं नहीं मिलता है कि फ़तह तुम्हारी बहुत बड़ी फ़तह है, ये कुछ ऐसी नहीं थी। वो एक ऐसी जंग थी दोस्तों, अगर इस्लाम में वो ऐसी एक जंग थी जंग बदर, अगर उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अल्लाह अगर ये इसमें से कुछ हो जाता है तो फिर तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, ये हमें हदीसों में मिलता है। तो ये दोस्तों आप इसको ज़रा गौर से देखो दोस्तों, क्या होता है, हम लोग एक तारीख पढ़ते हैं, तारीख में आपसे हमेशा कहता हूँ आप तारीख पढ़ते हैं, हम लोग तारीख में देखते हैं कि वो तारीखी मंजर हम लोग उसको ये करते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी गहराई में जब हम लोग जाते हैं ना दोस्तों, उसका असल वजह उसकी हमको पता चलती है दोस्तों, असल वजह कि क्या वो थी चीज़ें जो हमें ये चीज़ें हमको मिली। तो दोस्तों मैं इसमें से आप बात करूँगा, तो मैं पहले आपसे ये कह रहा हूँ कि कुरान में, हदीसों में और बहुत सारे मुफक्किरों की किताबों में हमें दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ हमको मिलती है। तो जंग बदर दोस्तों ये एक कुर्बान हो जाना था। सहाबा कराम, अल्लाह की नुसरत, सहाबा कराम वो खुशी-खुशी दोस्तों कि हम लोग इस्लाम पे मर मिट जाएँगे, और दोस्तों ऐसा हुआ भी, मर मिटने वाली बात है दोस्तों। और वो शहीद हो जाते हैं सहाबा कराम, और वो बहुत अज़ीम फ़तह थी जंग बदर की। मैं मैं यहाँ किसी जंग को छोटा या किसी को बड़ा बताने के लिए नहीं बैठा हूँ दोस्तों, माफ़ करें। मैं यहाँ इसकी कुछ ऐसी वजूहात रख रहा हूँ दोस्तों, कुछ वजूहात रखना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, महसूस करता हूँ, मैं आपको हमेशा कहता हूँ दोस्तों। तो ये थी, कुरान में हमें कहीं नहीं मिलता, लेकिन एक जगह दोस्तों हमें कुरान में मिलती है। आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह फ़तह की पहले आयत में अल्लाह ताला ने फरमाता है कि ए नबी, हमने तुम्हें खुल्लम खुल्ला फ़तह दी। खुल्लम खुल्ला दोस्तों, ये एक ऐसी जंग थी सुलह हुदैबिया की, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तुम्हें खुल्लम खुल्ला फ़तह दी दोस्तों। कहीं भी और कोई जंग के बारे में इस चीज़ की ऐसी बातें नहीं हुई है, आप कुरान देख सकते हैं। लेकिन ये जो जंग थी, सुलह हुदैबिया की जो जंग थी दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें खुल्लम खुल्ला फ़तह दी। तो दोस्तों ये एक ऐसी जंग थी, ये एक ऐसी एक जंग तो हुई नहीं, उसमें जंग का तो सवाल ही नहीं है दोस्तों। उसको जंग, उसमें सिर्फ़ एक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा किसी ने भी उसको दोस्तों वो उनको लगा कि ये कैसी जंग है, जिसमें मैं आपसे एक एक बार पहले भी थोड़ा-सा तज़किरा कर चुका हूँ कि ना उसमें कोई तलवार चलती है, ना कोई उसमें तीर चलता है, और ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, और वो जंग को अल्लाह ताला फ़तह करार दे रहा है। ऐसी जंग जिसमें ना तीर है, ना तलवार है, और उसको अल्लाह ताला फ़तह करार दे रहा है कि खुल्लम खुल्ला फ़तह। तो सहाबा किराम भी, अब देखिए, उनके पास भी तजुर्बा था, जंग बदर थी और बहुत सारी जितनी भी जंगें हुई है, जैसे ये बहुत सारी जंग हुई। उन्होंने देखा कि जंग का तो मामला ऐसा था कि जहाँ हम लोग जाते थे अपने आप को इस्लाम के लिए, मर मिटने की बात होती थी, जज्बा ये होता था कि हम लोग मर मिट जाएंगे इस्लाम के लिए, शहीद हो जाएंगे। उनका उनका एक तर्ज अमल था, और दोस्तों उन्होंने ये किया भी किसी ये मैं आपको कहता हूँ, और मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ दोस्तों, और इसमें और डीप में भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं जाऊँगा डीप में, मैं वो थोड़ी ऊपर से जो भी मैं आपको जो समझाना, मेरा पॉइंट मैं आपको सामने वो रखता हूँ।
تو دوستو یہ کیا معاملہ تھا دوستو؟ یہ ایک جگہ خوشی خوشی اللہ کی راہ میں شہید ہونا دوستو، اپنے آپ کو ایک دم اعجاز، بڑا ہی عظیم اعجاز اسے کہتے ہیں ہم لوگ، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں دوستو۔ وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی شہادت تھی، اور اعلیٰ درجے کے وہ شہید تھے جو شہید ہوئے جنگ بدر میں اور بہت ساری جنگوں میں۔ اور یہاں پہ یہ معاملہ دوستو، یہاں پہ یہ معاملہ کہ یہاں پہ تو ایک بھی شہید نہیں ہوتا ہے دوستو، نہ ایک بھی کسی کو چوٹ لگتی ہے، نہ کسی کو کچھ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنگ کلم کھلا فتح۔ یہ دیکھیے دوستو، سورہ فتح کی پہلے آیت میں آپ کو بتا رہا تھا، جو میں بتا چکا ہوں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے دوستو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور بڑے بڑے محدثوں نے، بہت بڑے بڑے صحابیوں نے یہ اس کو ایک دوستو، یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بتایا دوستو اسلام کے پس۔ اگر آپ دیکھو گے اسلام کی تاریخ، اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات کو آپ پڑھو گے اچھی طرح سے، تو آپ یہ دیکھو گے کہ یہ جو جنگ تھی، اس کو عظیم کیوں قرار دیا گیا دوستو؟ کیونکہ وہ جنگ تھی دوستو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ قربان میرا شوق ہے، میں اللہ تعالیٰ مجھے بار بار دنیا میں بھیجے، اور میں بار بار اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے بار بار بھیجے، مجھے بار بار شہید ہو جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنا ہی جذبہ ان میں کیونکہ وہ ایسا نمائی تھا دوستو، اور انہوں نے اس کو محسوس کیا تھا، جیتے جی انہوں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اللہ نے، دیکھو دوستو، جو محسوس کرتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، اور وہی الفاظ ان کے منہ سے نکل سکتے ہیں کہ مجھے بار بار بھیجا جائے اور میں بار بار شہید ہوں اللہ کی راہ میں۔ وہ ان کو سلام ان پر لیکن یہ ایسی جنگ کیوں تھی دوستو؟ تو یہ جنگ دوستو اس لیے ایسی تھی کیونکہ وہ تھی قربانی دوستو۔ وہ ہمیں اپنے آپ کو مٹھا دینا ہے، اپنے آپ کو شہید کرنا ہے، اپنے آپ کو اسلام کے لیے مٹھا دینا ہے دوستو۔ وہ اپنے آپ کو مٹھا دینا، اور وہ عظیم قربانی، اس میں کوئی گنجائش نہیں دوستو، بڑی عظیم قربانی۔ لیکن یہ جو قربانی تھی دوستو، صلح حدیبیہ کی دوستو، یہ تھی نفس کی قربانی۔ یہ تھی دوستو نفس کی قربانی، اپنی خواہشات کی۔ دیکھیں دوستو کیا ہوتا ہے، ایک میں آپ سے تھوڑی اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ایکسپلین بھی کرنا چاہوں گا دوستو، کہ جب تک امت مسلمہ دوستو، آپ میری بات یاد رکھنا، امت مسلمہ جب تک زندہ رہتی ہے دوستو، امت مسلمہ جب زندہ رہتی ہے تو یہ کارنامے انجام دیتے دوستو۔ انہوں نے اپنی گردنیں بھی کٹائی، اور انہوں نے اپنے نفس کو بھی قابو میں کیا۔ وہ دوستوں کو نفس قابو میں نہیں آ رہی تھی، یہ بات بالکل صحیح تھی، کہ اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی اس میں، وہ ذہنی اعتبار سے، کیونکہ ہم نے تو اب تک تو ایسی قربانی دی، اپنا سر پیش کیا اسلام کے لیے۔ تو وہ جنگ حدیبیہ میں بھی یہی معاملہ تھا کہ نہیں، ہمیں یہ سب معاہدے وغیرہ ہم کو یہ منظور نہیں ہے، ہم تو ان سے جنگ لڑیں گے، ہم تو ان کا مقابلہ کریں گے جنگ سے، تلوار سے، جو بھی چیز سے۔ لیکن وہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان، اور مومنوں کو دونوں چیزیں دیے کہ تم جاؤ اور تم اپنے تن من کی بھی شہادت دو، اور تم اپنی نفس کو بھی میرے قابو میں لو۔ میں کہہ رہا ہوں نفس، تو دوستو نفس کی، اچھا اس میں بڑے بڑے اسکالر نے کہا کہ اسلام کا سپریم ٹن جو ہوتا ہے، جو میں آپ کو ایک الفاظ سے سپریم سکسیس دوستو، سپریم سکسیس جو ہے نا دوستو، ساری جنگوں سے، دیکھیے پودے لگتے اسی کو کہاوت بہت سارے آپ سنیں، جنگل بنتا ہے، پھر وہ کچھ قطرے سے وہ سمندر بنتا ہے، وہ سب آپ نے سنی ہوں گی۔ لیکن دوستو یہ جو تھا ٹرننگ پوائنٹ، اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ دوستو، صلح حدیبیہ، اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ، وہ اس لیے دوستو کہ وہ نفس، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دوستو مومنوں کا ایسے امتحان لیے، جب ایسے امتحان لیے دوستو، 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا مکے سے، آپ رہے وہاں پہ، انتظار ہو رہا ہے نصرت کا، یا اللہ تعالیٰ کی نصرت کب آئے گی، یا اللہ تعالیٰ کی نصرت کب آئے گی، یا اللہ بھیج، اتنی تکلیف ہو رہی ہے، بھیج تیری نصرت، یا اللہ دعائیں ہو رہی ہے، سب دعائیں کر رہے ہیں آسمان کی طرف، وہ بار بار اٹھ کے، وہ ان کے سر اوپر، آنکھیں اوپر اٹھتی ہے آسمان پر، لیکن
दोस्तों वहाँ भी मामला है, आपको 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि 3 साल, करीब करीब 3 साल तक आपको वहीं बियाबानों में रहना पड़ा सारे लोगों को, सहाबा किराम को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जा रहे थे दोस्तों, उम्रा के इरादे से, तो वहाँ पे थे सिर्फ उनके साथ साथी थे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 15,000 के करीब, 1500 के करीब, 1,500 सहाबा किराम मौजूद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो उसका इरादा वापस लिया कि नहीं, मैं अभी हम लोग वही दोस्तों दिया कि नहीं अब वापस आएंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मक्के में भी बहुत लोग ईमान ला चुके थे, लेकिन वो अपने वो छुपे हुए मतलब बैठे थे कि हम लोग इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे, कत्ल किए जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। उनको डर था, वो लोग वेट एंड वॉच, मौके का इंतज़ार, अल्लाह उनके लिए मौके खुद न खुद निकालेगा। और दोस्तों वो था, अगर वो ऐलान कर देते वहाँ पे कि नहीं हम तो मक्के में रहते हैं और हम लोग ऐलान करते इस्लाम का, तो दोस्तों इनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो जाता। तो ये अल्लाह की तरफ से सब दोस्तों हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही वो जब चीज़ें एक्टिविटी चल रही थी, तो ये अल्लाह खूब जानता है, सबसे बेहतर चाल उसकी, सबसे बेहतरीन उसकी वो होती है दोस्तों, अल्लाह की होती है। तो वो जानता। तो दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फिर वो मदीने वापस आते हैं, तो लोगों ने कहा कि ये हम तो जा रहे हैं जंग के लिए, तवाफ़ के लिए, कुछ होता है रास्ते में, कुछ चीज़ें होती है तो हम लोग उसको देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे। लेकिन वो मौका उनके हाथ में नहीं आया दोस्तों, उनसे जंग करने का मौका हाथ में नहीं आया। तो बहुत बुरी वो कैफ़ियत आप देख लें, महसूस करें कि हम लोग जा रहे हैं, हम तो इस्लाम के लिए हम लोग जान देंगे, जो हमारा अपना टारगेट पूरा करना है, हमें जाना है तवाफ़ के लिए, और हमें अगर कोई रोकता है तो हम लोग उनसे लड़ जाएंगे, जंग करेंगे। वापसी की जब बात आती है दोस्तों, आप सोचो वापसी की बात आ रही है कि वो वापस आना है, फिर आपने बैत ली सबसे कि कोई कोई भी ये बैत किस चीज़ की थी दोस्तों? ये बैत आपने ली, बैत रिज़वान को जब बैत होती है दोस्तों, तो उसमें बैत ली कि कोई पीछे मुड़ेगा नहीं, ना कोई पीछे हटेगा। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबको ये किया, और फिर वो उस पे राज़ी हो गए दोस्तों सब कि अच्छा ये अच्छा वो शुरू में किसी की समझ में नहीं आया दोस्तों, ये अल्लाह उसके रसूल का ये बातें होती है, अल्लाह रसूल जानता है कि ये क्यों, ये क्या, इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाया कुल्लम कुल्ला फतह, उनकी समझ में लोगों की। अब मैं कुछ ऐसी बात करूँ दोस्तों, आज नहीं आएगी, आप लोग फिर कुछ सोचोगे तो समझ में आएगी कि हाँ हाँ ये बात ऐसी। वो कुछ ऐसी बातें होती है जो फ़ौरन समझ में नहीं आती दोस्तों, उसके कुछ बाद में उसका कुछ वो निकलता है। तो यहाँ पे भी मामला ऐसा हुआ फिर, लेकिन बाद में सारे सहाबाए किराम, बैत रिज़वान जब होती है दोस्तों, सारे सहाबाए किराम उसको मान जाते हैं, एग्री करते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब फ़तह मक्का होता है दोस्तों, तो यही जो 1,500 नहीं थे दोस्तों, करीब करीब 10,000 के करीब सहाबाए किराम, फ़तह मक्का होता है, फ़तह मक्का होता है। दस और उस बीच में दोस्तों, उस बीच में इतना इस्लाम को दोस्तों, इस्लाम के लिए इतने उसमें काम हुए, उसमें उसमें लोगों ने इस्लाम को बहुत अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचाया, पैगाम पहुँचाया, अल्लाह रसूल की बातें पहुँचाई, हक़ पहुँचाया। वो बेहतरीन दीन थे दोस्तों वो इस्लाम के लिए। वो जो सुलह हुई कि ना यहाँ से कोई लड़ेगा, ना वहाँ से कोई लड़ेगा, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं, और बहुत बेहतरीन वो मौके अल्लाह ताला ने इनको अता किए। वो बाद में समझ में आई, तो इसीलिए तारीख़दान कहते हैं कि अगर हमें ये देखना पड़े कि इस्लाम का सुप्रीम सक्सेस क्या है, तो है सुलह हुदैबिया, सुप्रीम सक्सेस। अगर वो नहीं होती दोस्तों, तो इस्लाम के वो कुछ और होता। ये दोस्तों ये कुछ और होता नहीं दोस्तों, कुछ वो तो हो ही गया है, लेकिन अल्लाह ने जो चीज़ें हमारे लिए जो की थी, वो ही बेहतरीन थी। लेकिन दोस्तों आज थोड़ा तंज़ भी हो जाएगा दोस्तों, मैं तो कहता हूँ हमेशा, तो वो उम्मत मुस्लिमा उस वक़्त में दोस्तों ज़िंदा ज़िंदा थी, ज़िंदा उम्मत मुसलमान ज़िंदा थी। तो वो हमारे लिए हमारे मॉडल थे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे मॉडल थे। लेकिन आज हमने दोस्तों क्या बना दिया दोस्तों, आज उम्मत मुसलमा थोड़ा-सा दोस्तों वो बहुत कम हो गया दोस्तों। उनके मुकाबले में अब
آپ تقریریں سنتے ہو, آپ کتابیں پڑھتے ہو, آپ سوچو نا کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. ہم نے دوستو یہ جو دنیا کے جو چل رہی ہے دنیا دوستو, ہم نے ہمارے دین کو اور ہم خود اس میں بھی شامل ہوں, اس میں کتنے لوگ اس میں شاید شامل ہو سکتے ہیں دوستو. میں ہر 100% نہیں بول رہا ہوں, میں کتنے لوگوں کی بات کروں دوستو. یہی کیفیت ہو گئی ہے کہ ہم نے اب اس کو فقر سمجھ لیا. فقر سمجھ لیا دوستو. ابھی کوئی لوگ, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی لوگ کہتے ہیں گرو سے کہو کہ ہم یہ ہیں, گرو سے کہو کہ یہ نعرہ لگاؤ, گرو سے کہو کہ یہ بولو. کرسچینٹی کہتے گرو سے کہو کہ ہم نے یہ ان کے ساتھ, جب ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہارے سامنے معاملے. گرو دوستو ہو رہا ہے صرف فقر. ہم صرف اب ہمارے پاس صرف فقر بچا ہے دوستو, ہمارے پاس صرف فقر بچا ہے. ہم لوگ بالکل مرنے کے قریب ہے دوستو. یہ امت مسلمہ مطلب اپنے ایک دم قریب ہے دوستو, کیونکہ وہ بات ہم میں نہیں آتی دوستو, ہم میں وہ بات نہیں آتی. کیونکہ آپ پھر دیکھ لو, میں ہندوستان میں رہتا ہوں, میں ہندوستان کی بات کروں گا. میں بھارت میں رہتا ہوں, میں بھارت کی بات کروں گا دوستو. میں اور جگہ کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ حالات ہمیں فیس کرنا ہے, حالات ہمیں فیس کرنا ہے. ہمارے پاس ساری چیزیں دوستو, ذخیرہ ہے, حدیثوں کا ذخیرہ ہے, اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس تاریخ ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے دوستو. سوچنے سمجھنے کے لیے اس میں کیا چیز آج کے حالات میں کرنا چاہیے دوستو. لیکن ایسا آپ کو میں مثال ایک بتا دیتا دوستو کہ دیکھیے, ہم لوگ سوشل کام میں دوستو, ہم سوشل کام میں تن من کی بازی لگا لیتے ہیں. ابھی سوشل کام دوستو کیا ہوتا ہے, ابھی دیکھو یہ NRC ہوتا ہے دوستو, یہ CA NRC جو تھا, اس میں ہمارے مائیں بہنیں, ہمارے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیے دوستو. کوئی ہندوستان کا کوئی ایک محلہ, ایک نکڑ باغ نہیں جہاں پہ وہ شاہین باغ جیسا وہ نکڑوں میں شاہین باغ نہیں بنا تھا دوستو. ہر نکڑ پہ سوشل کام تھا کہ میری گھر کی بات تھی, میری آئیڈینٹی کی بات تھی. لوگ کود پڑے دوستو, لوگ, اور راتوں دن مہینوں تک وہ اپنے گھر چھوڑ کے دوستو وہ بیٹھے کہ وہ ہماری وہ. تو دوستو کیا میں اس کو اسلام سے جوڑوں؟ میں نہیں جوڑ سکتا دوستو. وہ سوشل, میں اس کو سوشل بات کاسٹ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے میں اس کو سوشل سمجھتا ہوں دوستو. جب حجاب کی بات آئی پارلیمنٹ میں دوستو, جب وہ 3 طلاق کی بات آئی تھی پارلیمنٹ میں دوستو, بتائیے نا ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. تو کیا ہم لوگ زندہ قوم ہے؟ امت مسلمہ کیا زندہ ہے؟ اگر زندہ ہوتی تو یہ کلم صدیقی 2 سال سے یہ جیل میں بند ہے دوستو. ہم نے کتنی آواز ان کے لیے لگائی. یہ مولانا عبداللہ گوتم صاحب جو اندر بیٹھے ہیں دوستو, ان کے لیے ہم نے کتنی آوازیں لگائی. ہماری جو بہنیں, وہ جو چل رہا ہے دوستو, ہم نے کتنی آوازیں اٹھائی دوستو. تو میں کہتا ہوں دوستو, ہم لوگ ایک دم قریب ہے دوستو. ہم لوگ, میں ہندوستان کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور میں کہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستو. ہماری بات, ہماری کیفیت, ہم لوگ دوستو مردہ ہو چکے ہیں. یہ کب احساس ہوگا دوستو, یہ کب احساس ہم لوگ کریں گے کہ ہم لوگ مردہ ہو چکے ہیں یا ہونے والے یا ہو گئے ہیں؟ یہ تو دوستو ہم کو اپنی ضمیر سے ہی پوچھنا پڑے گا. یہ تو ہمیں اپنے ضمیر سے ہی پوچھنا پڑے گا, ہم لوگ زندہ یا نہیں ہیں. اگر زندہ ہوتے تو کیا مجال تھی دوستو, کیا مجال تھی. ہم کو تو ہمارے نبی نے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ ہمارے ماڈل تھے, رول ماڈل ہمارے. صحابہ کرام نے جب تک ان کو وہ کوئی نہیں ٹھیکا ان کے سامنے دوستو. ان کے اخلاق, ان کی تہذیب, ان کی تمیز, ان کے سب چیزوں کے سامنے کوئی کسی کی مجال نہیں تھی دوستو کو اس کو چیلنج کر سکے اور اس کو روک سکے اور حق کو روک سکے. کسی کی مجال نہیں تھی دوستو, کسی کی مجال نہیں تھی, نہ ہوئی. لیکن آج دوستو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ مر چکے دوستو. ہم لوگ ہندوستانی مسلمان, اب دیکھیے نا دوستو کیا ہو رہا ہے. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی بڑے بڑے دارالعلوم ہیں, وہ اپنے مستی میں کہوں گا دوستو, مستی تو نہیں کہوں گا میں, وہ اپنے ایجنڈے میں, اپنے اس میں مست ہے کہ بھائی ہم لوگ یہ چلائیں گے, بچے پڑھائیں گے, پھر بھیجیں گے. اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی دوستو نہیں, اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں. تو پھر وہ ہمارا بھی حال وہی ہو گیا جیسا حال ہو گیا ہمارا دوستو, کہ کوئی امام صاحب وہاں سے نکلیں گے, دارالعلوم سے کہیں سے بھی نکلیں گے, ہر قسم کے دارالعلوم کی میں بات کر رہا ہوں, وہ وہاں سے نکلیں گے, پھر وہ ہمارے گھر میں آئیں گے, فاتحہ خوانی کریں گے, وہ مسجدوں میں جائیں گے, وہ نماز پڑھائیں گے, وہ تراویح کی نماز پڑھائیں گے, کوئی مؤذن اذان دے گا, وہ ٹریننگ لے گائیں گے. باقی ہم لوگ کا کوئی کام نہیں. ہم لوگ دنیا میں اپنا کام کریں گے, اپنا بزنس کریں گے, اپنا کام کریں گے, اور میں گھر میں آ کے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے خود. جیسا کہ دنیا نے جو دنیا بنائی ہے, آج کی دنیا کے لوگوں نے جو دنیا بنائی ہے, ہم اس کے ساتھ چلیں گے.
ہم بزنس کریں گے، تجارت میں جھوٹ بولیں گے، تجارت میں ہم لوگ اونچ نیچ کریں گے، ہم لوگ کچھ بھی کرنا پڑے اس کو سام جو بھی سچ جھوٹ بولنا پڑے، ہمیں چاہیے پیسہ، وہ پیسہ کمائیں گے، پھر ہمارا جو ہمارے سپنے پھر تھوڑے بڑھیں گے، پھر ہم لوگ گاڑی لیں گے، ہم لوگ موٹر لیں گے، پھر ایک بینک بیلنس ہوگا، یہ ہماری لائف ہو گئی سکسیس۔ جو اس منزل تک پہنچتا ہے وہ انسان سکسیس۔ آج کا دنیا کا ماڈل دوستو اس طرح کا بن چکا ہے، یہ ماڈل آج کی دنیا کا ہے۔ تو ہر انسان دوستو یہ فکر میں جی رہا ہے کہ بس مجھے یہ چیزیں مل جاتی ہے تو میں سکسیس ہوں، میں سکسیس ہوں۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں دوستو، اگر یہ ذہن لے کے ہم لوگ جئیں گے تو ہم لوگ دوستو مردہ ہو جاتے ہیں دوستو، ہم لوگ اس کو مردہ یعنی کہ قریب دوستو، مردہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، معاف کریں، میں سب کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں دوستو، جو ایسا کرتے ہیں ان کی بھی بات کر رہا ہوں، جو ایسا سوچتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا ہم لوگ مردہ دوستو قریب ہے بننے کے؟ اگر ہم لوگ یہ خرافات میں پڑھیں دوستو، ایک خرافات میں ہم لوگ پڑھیں تو ہم لوگ کا اللہ حافظ ہے، کیونکہ دوستو ہم نے اب بات دوستو یہی آ رہی ہے، اب وہ کسی نے گستاخی کی دوستو، بتائیے کیا کیا کسی نے، کیا کیا وہ کچھ اس کے لیے کیا، وہ ایک دو دن ہوتا ہے دوستو، ہمارے پاس جذبات ہوتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستانی مسلمان ہے، بڑی جذباتی قوم ہے، ہم لوگ جذبات میں آتے ہیں، مارتے ہیں، توڑتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں اپنے اوپر، مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ ہم دوستو ہمارے قدم وہیں پہ کب جمے دوستو بتائیے، کسی نے جمع کہ نہیں، جب تک وہ چیز وہ اس کو نہیں ہوگی جب تک ہم لوگ یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ جیسا کہ کوئی کسی نے دلت کے بچے کو کوئی مار دیتا ہے دوستو تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہم لوگ میت نہیں اٹھائیں گے جب تک وہ اریسٹ نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ کچھ آپ یہ نہیں دو، آپ وہ نہیں دو، آپ وہ نہیں کرو، جب تک ہم لوگ اٹھائیں گے نہیں دوستو۔ ہم نے دوستو ایسا کیا کیونکہ ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ کریں گے تو پھر وہ بلڈوزر آ جائے گا، پھر ہمارا گھر اڑا دے گا، پھر وہ اڑا دے گا، پھر وہ اڑا دے گا۔ تو مدینے کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں اسی لیے کہتا ہوں دوستو، وہ جو صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، وہ لوگ دوستو زندہ تھے، امت مسلمہ زندہ امت مسلمہ۔ انہوں نے مکے سے جب ہجرت کی دوستو تو انہوں نے اپنے بال بچے گھر وغیرہ سب چھوڑ دیا دوستو، اللہ کی راہ میں سب چھوڑ دیا۔ جب مدینے آتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اب مدینے والوں، اب تم ان کو بھائی بناؤ، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو اپنی جائیداد میں، اپنی ہر چیز میں حصے داری اس کی تمہاری مقرر کی، آپ نے، اللہ تعالیٰ نے مقرر کی دوستو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی۔ تو دوستو یہ تو صلح حدیبیہ جو دوستو تھی نا، یہ ایک اسلام کا بہت ٹرننگ پوائنٹ۔ تو دوستو آج ہم لوگ ذرا میں ایک بڑے اس میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، آج ہم لوگ صرف بس میری بات ادھوری رہ گئی تھی، تو ہم لوگ نے دوستو صرف فخر سمجھ لیا، اپنے مذہب کو فخر سمجھ لیا، فخر ہو رہا ہے بس، کہ گرو سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، آئی پراؤڈ آف مسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم لوگ ڈی پی او میں ڈالتے ہیں دوستو، ہم لوگ ڈی پی میں ڈالتے ہو، لیکن ان کی تعلیمات دوستو، ان کی یہ تو سب لوگ کر لیں گے دوستو۔ ایک جاہل انسان، اسے کچھ نہیں آتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، کوئی ایسا ایک دم ہمارا جاہل مسلمان، وہ بھی دوستو آج وہ قربان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، یہ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی یہ نہیں بول رہا دوستو، لیکن وہ زندہ ہونا دوستو، اپنے آپ کو زندہ کرنا اپنے دین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے انسانوں کے لیے دوستو۔ اچھا اس میں مسلمان کی بات یہ دوستو کہ مسلمان تم زندہ ہوگے تو لوگوں میں شعور جگے گا دوستو۔ اسلام آنے کے بعد ہی دوستو انسانوں میں شعور، ہر چیز اسلام نے آنے کے بعد دوستو، یہ دنیا 40,000 سال سے دوستو بنی تھی دنیا میں، بتائیے دنیا نے کیا کیا؟ 40,000 سال سے لوگ کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر کہتے ہیں کہ 40 سے 50,000 سال سے دنیا بنی ہے، کسی نے اتنا بتایا دوستو، میں تو اتنا بتا رہا ہوں، میرے حساب سے تھوڑا کم ہے، لیکن میں ان کا انالیسس کرتا ہوں بہت لوگوں کا، کہ 50,000 سال سے دنیا بتائیے انسانوں کے لیے کیا ہوا؟ 40,000 سال میں انسان نے کیا کیا؟ کیا تعمیریں کی؟ کیا اس نے آئیڈیا پیش کی؟ بس یہی تھا، راج پاٹ تھا، اس پہ قبضہ کرو، اس پہ قبضہ کرو، وہ ہمیں مانے، وہ ہمیں خدا مانے، خدا نہیں مانتا تو اس کو مار دو، اس کو جلا دو، اس کو آگ میں پھینک دو، اس کو وہ کر دو، اس کو وہ کر دو، یہی تھا دوستو، جس کی طاقت ہے اسی کا راج ہے دوستو، یہ تھا۔ 1400 سال کے بعد دوستو دنیا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو انصاف دیا دوستو، آپ نے انصاف دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر چل کے دکھایا دوستو۔
آپ کے انصاف کو انہوں نے اس پہ بالکل اس پہ قائم انہوں نے رکھا اس چیز کو، کسی نے بھی نہیں دیا دوستو۔ اس کے بعد ہی دیکھیے میں انشاءاللہ دوسری کیسے بناؤں گا اسلامی سائنس، اس میں کچھ چیزیں یہ بھی بتاؤں گا کہ 1400 سال کے بعد دوستو وہ ہزاروں سال اور یہ 1400 سال اس وقت کیوں نہیں ہوا وہ چیزیں؟ بہت ساری انسانیت ہوتی۔ آپ مجھے بتائیے دوستو، کس نے انسانیت کی اعلیٰ سے اعلیٰ مثال پیش کی 40,000 سال میں؟ کوئی انسان ایسا بتا دو مجھے، انسان کی، انسانیت کی کسی نے مثال پیش کی ہو سارے انسانوں کے لیے؟ میں جانوروں کی بات نہیں کر رہا دوستو، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، میں انسانوں کے لیے۔ تو آپ نے سارے حقوق جو انسان کے تھے، آپ نے سارے حقوق رکھ دیے۔ جو جانور کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ نے وہ اس کو برابر کیا۔ جو جانور کی زندگی جینا چاہتا ہے، جو شیطان کی زندگی جینا چاہتا ہے، جو یہ جن و انسان جیسا رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ نے اس کو چھوڑا کہ تم انسان ہو، انسان کی زندگی بسر کرو گے، نہ کہ یہ شیطانوں کی، نہ کہ جانوروں کی۔ تو یہ ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دوستو۔ تو وہ زندہ قومیں تھی یہ دوستو۔ یہ ہم لوگ دوستو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، کب ہوتا ہے، کب ہوگا، کیا ہوگا؟ میں اس لیے کہتا ہوں دوستو کہ اللہ ہم فرشتے وہ زمینوں پہ ایسے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو آ کے ایسے کام کرے انسان کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے، اور ان کو بتایا کہ دیکھو یہ کتنی بہترین چیزیں انسانوں کے لیے، کتنی بہترین تعبیریں انسانوں کے لیے۔ کیا نہیں دوستو، بہت باتیں دوستو، کتنی میں باتیں کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خرافات کو روکا، کتنی چیزیں تھی دوستو۔ میں وقت دیکھ کے ذرا بات کروں گا، چھپا ہو گیا گھنٹہ سا، تو مجھے وقت کے حساب سے دوستو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کیا نہیں کیا دوستو، سارے انسانوں کے لیے آپ نے پوری چیز بتا دی، آپ نے ہر چیز بتا کر آپ نے گئی۔ کسی نے بھی دوستو، آپ تاریخ میں آپ جائیے، آپ تاریخ میں بڑے بڑے انسانوں کا آپ اس کو آپ دیکھ لیں، ایسی تاریخ، ایسی مثال نہیں دوستو، نہیں ہے مثال۔ میں فخر بھی کرتا ہوں اور میں فخر کرتا ہوں دوستوں پر، میں فخر کرنے والے میں سے ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے مجھے ایسے اس میں رکھا ہے، ایک خانے میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے اسلام کے اس میں پیدا کیا، مسلمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا احسان ہے یہ۔ تو دوستو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا دوستو۔ تو ہماری نفس، ہم دوستو جنگ لڑتے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ میں تھے دوستو، آپ اس کو مارنے والے، تلوار سے اس کے اوپر وار کرنے والے تھے، وہ اس کے چھاتی پہ آپ بیٹھ کے تو وار کرنے والے تھے، تو اس نے اب وہ مرنے والا تھا، ایک سیکنڈ میں مرنے والا تھا، وہ تلوار چلنے والی تھی۔ تو اس نے اب کیا کرتا وہ دوستو، وہ کیا کرتا؟ گالی دینے کا ٹائم نہیں ہے، گالی دینے سے کچھ ہوتا نہیں، عورت بھی بھڑک جاتا ہے۔ تو اس نے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر تھوک دیا، دوسرے تھو کر کے تھوک دیا۔ تو آپ تلوار اٹھایا، اس کو جب وہ بس اس کا کام تمام کرنے ہی جا رہے تھے، تو آپ نے تلوار روک دی، آپ نے تلوار روک دی۔ اب وہ نیچے مانجا دیکھ کے رک جاتا کہ ابھی تو میں مرنے والا تھا، اب یہ تلوار تو اوپر اٹھ گئی ہے، وہ سائڈ میں، وہ کیا بات ہے، مار مجھے۔ کہتا ہے وہ کیوں ہاتھ رک گئے تیرے، مار مجھے، وہ کہتا ہے جو نیچے لیٹا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں، یہ جو تلوار اٹھی تھی یہ اسلام کے لیے اٹھی تھی، لیکن تو نے تھوک دیا میرے منہ پر، وہ تیرا ذاتی معاملہ ہو گیا، یہ تیرا میرا ذاتی معاملہ ہو گیا، اور میں تجھے ذاتی معاملے میں تجھے معاف کرتا ہوں، یہ اس پہ میں معاف کرتا ہوں۔ تو دوستو آج کون ہے دوستو جو ایسے معاملات میں اپنے آپ کو معاف کرا کے لے کہ بھائی آپ ذرا چلے جائیے، آپ ان کا ٹیسٹ لینا، آپ ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے اونچے اونچے پدوں پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کا ٹیسٹ لیں، آپ ان کو ایسی دیکھیے صاحب، ہمارے پاس، میں وہی کہتا ہوں دوستو، میں وہی کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرے بازار میں چادر کھینچی گئی دوستو، بھرے بازار میں یہودی نے چادر کھینچی، آپ مسکرا کے پیچھے پلٹتے ہیں، آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے دوستو، مسکراتے ہیں آپ اس کو دیکھ کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی تو مجھے دیکھنا تھا کہ میں جب اتنی بھرے بازار میں میں تمہاری کمبل کھینچتا ہوں تو تمہارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ تو کہتا ہے یہی اللہ کا سچا نبی ہے جو ایکشن کا ریئیکشن نہیں دیتا ہے، یہی اللہ کا سچا نبی ہے، میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، میں آپ پہ کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا۔ میں تو دوستو لوگوں نے ایسا ٹیسٹ کیا۔
آج کے زمانے میں دوستوں آپ ان لوگوں کا ٹیسٹ کریں. ہمارے جو آپ جس کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے پیر مرشدہ ہوں گے، آپ کے بڑے بڑے مولانا ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، آپ ان کا ٹیسٹ لینا، اس طرح سے ٹیسٹ لیں. دیکھیے یہ بھی سنت ہے. دیکھیے سنت بھی ہو گئی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بھی سنت ہے. آپ یہ سنت کا ٹیسٹ لیں تو پھر ان کا حال دیکھیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو، زندہ قوم ہو جاؤ، اپنے آپ کو زندہ کرو، اپنے قلب کو، اپنے ہر چیز کو. دوستو دیکھیے یہ ایسا نہیں دوستو کہ ہم نے جسمانی طور پہ ہم نے اسلام کو اپنے آپ کو پیش کیا. جسمانی طور پہ ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی، ہاتھوں کو اپنے لگا دیا، پیروں کو لگا دیا، سجدہ کر دیا، سر سے منہ سے الفاظ کہہ دے، ناک میں پانی ڈال کے وضو کیا، کان دھو لیے. دوستو یہ جسمانی ہو گیا. جسم دوستو نہیں رہنے والا. دوستو جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم لوگ مر جاتے ہیں، فانی ہو جاتے ہیں دوستو. لیکن روح کا یہاں معاملہ روح کا ہے، اور یہاں معاملہ وقار کا ہے. دوستو یہ وقار کہاں ہے؟ مجھے میرے 2-3 ڈاکٹر دوست لوگ ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ وقار کہاں بسا ہے ہمارے کون سے حصے میں جسم کے؟ یہ وقار جسم کے کون سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے؟ مجھے بتائے کہاں پر ہے جس کو میں اس کو کھرچ کے باہر لاؤں یا تو اس کو میں دباؤں؟ کہاں ہے وقار؟ تو دوستو یہ وقار انسان کا، یہ وقار اس کو قابو کرنا. جب انسان اپنے وقار کو قابو کرے گا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا دوستو، حدیثیں موجود ہے دوستو، تو کتنی چیزیں باتیں کہنے میں کم پڑ جائیں گی. تو یہ جب ہم لوگ وقار کی ہم لوگ قربانی، جب تک ہم لوگ دیکھیے جسمانی قربانی تو دی، وہ ہے، آپ صحابہ کرام نے دی، بہت سارے لوگوں نے دی دین کے لیے، ہوتی ہے. لیکن خوشخبری دوستو دی گئی ہے قرآن میں، صلح حدیبیہ، جس میں وقار کی قربانی تھی. دوستو خوشخبری وقار کی قربانی کو دیکھیے. اب جہاد کے کتنے معنی؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اس سے جہاد کرنا، کتنے اس کے دوستو. جہاد کا ایک مطلب نہیں ہے صرف مارنا کاٹنا جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں. جہاد کا مطلب یہ نہیں مطلب ہے کہ صرف وہ مارو توڑو تلوار بازی کا مطلب جہاد نہیں ہے. کئی قسم کے جہاد ہے. سب سے افضل جہاد وہ جہاد. پھر اس میں دوستو اللہ تعالیٰ نے وقار، جس نے اپنے وقار کو قابو میں کیا، جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، وہ سب سے بڑا. تو دوستو میرا ایسا ایک ماننا ہے کہ یہ سب سے بڑی اگر کوئی ٹرننگ تھا دوستو، ٹرننگ پوائنٹ، تو یہ تھا صلح حدیبیہ دوستو، جس میں وقار کی قربانی دینی پڑی دوستو. اور بہت بڑی قربانی ہوتی ہے وقار کی قربانی. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اپنے آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا دوستو کہ ہم کہاں ہیں. کیا زندگی میں ایسا موقع آتا ہے وقار کی قربانی، تو ہم لوگ کیسے اس کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ دوستو کسی کو پتہ نہیں ہے. نہیں یہاں تو ہم کو ایکشن کا ریئیکشن دے گا، نہیں تو ہماری بے عزتی ہو جائیں گی. کسی نے ہمارے گال پہ چاٹا مارتا ہے تو مجھے تو چاٹا دینا ہے، یا تو اگر وہ بہادر ہے، بہت لمبا چوڑا انسان ہے، بہت طاقتور انسان ہے، تو مجھے تو گالی دینا ہے کہ اس کا ریئیکشن اس کو دینا ہے. نہیں تو وہ دوسرا بھی مارے گا. یہ تو آج کل تو ایسے ہی چل رہا ہے دوستو، آج کل تو ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن قربان چاہیے وہ رحمت العالمین. آپ کی چادر کھینچی جاتی ہے، کوئی آپ پر کوڑا ڈال رہا ہے، کوئی آپ پر کیا کیا کر رہا ہے، کوئی آپ پر کنکرے پھینک رہا ہے، کوئی آپ پر پتھر بازی کر رہا ہے. دوستو قربان جائے دوستو، یہ اصل چیز ہے دوستو. جب تک ہم لوگ نہیں کریں گے دوستو، تو ہم لوگ قریب جا رہے ہیں. امت مسلمہ یہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے قریب پہنچ رہے ہیں، بالکل قریب پہنچ گئے ہلاکت میں. جب تک ہم لوگ پیچھے نہیں جائیں گے دوستو، وہ چیزوں کو لے کر ہم لوگ جب تک نہیں چلیں گے، کچھ نہیں ہونا ہے دوستو. بہت بہت شکریہ دوستو. اپنا خیال رکھیں. ٹائم زیادہ ہو گیا دوستو. انشاءاللہ میں اور بھی اس میں نیکسٹ اس میں کچھ اور تفصیل سے رکھوں گا دوستو. بات میری پوری نہیں ہے، میرے کو اور 2-4 پوائنٹ کہنے تھے، اس میں نہیں کہہ پایا. انشاءاللہ میں دوسرے میں اس کو کروں گا انشاءاللہ دوستو.